बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया चौधरी। नाज़रीन, रियल स्टेट इंडस्ट्री, जिसको पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है कि इसमें जिस बंदे के पास थोड़े से पैसे आ जाएं वो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर देता है। फिर इसी सेक्टर में हमने देखा है कि बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं और इसी तरह के मामला चलते रहते हैं। अब बजट जब आया है तो इसी सेक्टर पर टैक्स भी बढ़ा दिया गया है, उसके बाद एमएसटी स्कीम भी इसी सेक्टर को सबसे ज़्यादा मिलती हैं। तो बात करते हैं कि क्या इस सेक्टर के मसले मसाइल हैं और क्या किन मुश्किलात से इन लोगों को दो चार होना पड़ता है। प्रोग्राम आज की बात में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं खुर्रम सुमरो, जो कि CEO हैं की स्टेट के। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये सारे क्या मामला हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सर, ये बताइएगा कि आपका स्लोगन है अनलॉक योर ड्रीम्स, तो इस सेक्टर में कैसे ड्रीम्स अनलॉक? मारिया, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जब मैंने ये कंपनी अपनी लॉन्च की थी तो बड़ी सोच विचार की बात की थी, क्योंकि आई एम इन दिस बिजनेस फ्रॉम लास्ट 27 ईयर्स, 27 साल का एक तजुर्बा है। सो इंसान कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करता है, ये मैं आंसर आपको उसका क्वेश्चन का कर रहा हूँ जो भी मैंने आपका सुना। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके लिए आपको एक रिसर्च होती है किसी भी काम की। काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने सोचा कि मुझे एक अपना ऑफिस खोलना चाहिए, उसका नाम क्या होना चाहिए, उसका स्लोगन क्या होना चाहिए, मैं ये काम क्यों करना चाहता हूँ। ये काम मेरा पैशन है और इट्स लाइक माय फैमिली बिजनेस, और मैं अपनी औलाद को भी यही काम सिखाऊंगा। इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल वर्क। अनलॉकिंग ड्रीम्स इसलिए रखा था, जब मैं इसका नाम रख रहा था तो आई रियली वांटेड टू अनलॉक ड्रीम्स ऑफ पीपल लाइक यू, बिकॉज मैं एक मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और रियल एस्टेट का मतलब सिर्फ बिलियनियर्स नहीं होता। रियल एस्टेट का मतलब एक दूध वाला वो भी है जिसको 2 कमरे का फ्लैट किराए पे चाहिए, एक मजदूर आदमी जो अपने पैसे जमा करके एक छोटा सा प्लॉट लेता है। रियल एस्टेट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कमर्शियल प्लॉट, रियल एस्टेट का मतलब ये नहीं है कोई बिल्डर्स। सो रियल एस्टेट इज अ वास्ट फील्ड। सो इसलिए मैंने इसका नाम अनलॉकिंग रखा था कि मैं छोटे छोटे लोगों के ख्वाब पूरे करूंगा और उनसे कमीशन लूंगा, पैसे कमाऊंगा, लेकिन उनकी दुआएं भी लूंगा। That was the reason. सही। सर, ये बताइएगा कि बजट में इंडस्ट्रियल ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है इस पे टैक्स नेट बढ़ाई गई है और आगे भी कहा जा रहा है कि बढ़ाई जाएगी मजीद, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये सही हो रहा है? देखिए मारिया, ये एक आम आदमी, इवन के आप रियल एस्टेट से बिलोंग नहीं करती, ये आजकल जो है ना हर जगह का चर्चा है कि रियल एस्टेट जो है वो खत्म हो चुकी है पाकिस्तान में। अगर हम इसको क्रिटिसाइज करने लगेंगे तो इसके लिए एक हफ्ता भी कम है। लेकिन मैं आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी ये बता दूं कि लास्ट 5 to 6 years रिगार्डिंग ऑफ टैक्सेस हमारा काम बिल्कुल खत्म है। हम आखिरी सांसें ले रहे थे इस बजट से पहले, जो थोड़ा बहुत सांसों का जरिया था वो भी खत्म हो गया। अच्छा, हमारा खत्म होने का मकसद ये नहीं है कि हम अभी भूखे मर जाएंगे, ये रियलिटी वाली बातें कर रहा हूं मैं आपसे। हमें कोई और काम करना पड़ेगा, हमें किसी और फील्ड को चूज करना पड़ेगा। ये खाली प्रॉब्लम रियल एस्टेट इंडस्ट्री का नहीं है कि अगर खुर्रम सुमरो रियल एस्टेट का काम करते हैं कि उनका काम प्रॉब्लम में है। ये इससे एफिलिएटेड जितने लोग हैं, मेरे पास 5 मुलाजिम थे, अब 2 हैं। तो इसी तरीके से मैं अभी कहीं बैठा हुआ था किसी जगह पे, तो ही वॉज नॉट फ्रॉम द रियल एस्टेट, लेकिन उस आम आदमी ने भी एक बात की, सर हमारा काम भी खत्म है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। जब आपके पास पैसे नहीं है, आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे हमारे पास आके, तो हमारा काम कैसे चलेगा। तो चीजें जुड़ी हुई हैं। रियल एस्टेट हमेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर पैसा बहुत है। हम कोई भी काम करते हैं उसका मिनिमम भी 1% कमीशन लेते हैं, तो वो पैसा मिलने के बाद हम उसको कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। तो चीजें जुड़ी हुई एक दूसरे के साथ। तो टैक्सेस लगने के बाद अब जो लगे हैं, ये आखिरी काम भी खत्म हो गया। इट्स इजी टू से दैट, लेकिन हम किसी से कोई एक्सपेक्ट नहीं करते क्योंकि कोई इसका हल नहीं है। अगर मैं आपके साथ टीवी चैनल पे बैठ के इसको डिस्कस कर दूं, मैं नहीं समझता कि मेरे कहने से, किसी के कहने से भी, रैलियां निकलने से भी होगा। आपको भी, मुझे पता है, सबको, पूरी दुनिया को पता है कि हमको टैक्सेस किन को पे ऑफ करने हैं और हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमको पे ऑफ करने। वो हमसे पूछते नहीं है, हमें डिक्टेट करते हैं। दैट वाज द रीजन। लेकिन सर, कहा जा रहा है कि सैलाब के बाद से, पाकिस्तान में जब से सैलाब है उसके बाद से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो खसारे में जा रहा है, लेकिन रियल एस्टेट का जो सेक्टर है, ये जो इंडस्ट्री है, ये आ रही है, इसने ओवरकम कर लिया एग्रीकल्चर सेक्टर को, और आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ही जो है ना खत्म होती जा रही है, तो ये क्या बात हुई? देखिए हमारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे माशरे के अंदर ये जो आपने जैसे एग्रीकल्चर लैंड से या एग्रीकल्चर बिजनेस हो रहा है, अवेयरनेस ही नहीं है, अप्रिसिएशन ही नहीं है। हमारे जितने जमींदार लोग हैं उनको हमारे यहाँ माना जाता है, ऐसा है नहीं। आई बिलोंग फ्रॉम द सिंधी कम्युनिटी, लैंड
سو سمجھا جاتا ہے زمیندار, وڈیرا, چودھری, سردار, ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں اس طبقے کے اندر بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور کام کر رہے ہیں, صرف یہ ہے کہ ان کو وہ سب ایکسس نہیں مل رہا جو دنیا کے اندر ایگریکلچر لینڈ کو ملتا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ اویئرنیس ڈیولپ ہو جائے گی ایک عام آدمی کو بھی, تو ڈیفینیٹلی. اب دیکھیں نا, یہ ایگزامپل دیتا ہوں میں, پتہ نہیں آپ اویئر ہیں کہ یہ آم کا سیزن ہے جی, ریئل اسٹیٹ میں جو انویسٹ کرنے والا آدمی ہے وہ آم میں انویسٹ کر رہا ہے پیسہ. کیوں کر رہا ہے؟ ان کو کہیں نہ کہیں اپنا پیسہ انویسٹ کر کے ریٹرن چاہیے. تو اٹس اے گڈ بزنس. آپ کا آم ایکسپورٹ ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر. اس طرح کی بہت سی ساری چیزیں ایسی ہیں جو عام انسان کو نہیں پتا. سو پیپل آر ناٹ اویئر فرام دیز تھنگس. دیٹس دی ریزن. سر, ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو کافی سارے چیلنجز کا بھی سامنا ہے, وہ سب کیا ہیں؟ جس طرح سیمنٹ کے پرائز بڑھ گئے ہیں, سریے کے پرائز بڑھ گئے ہیں, اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں. جیسے آپ نے کہا کہ ایک عام آدمی نے آپ کو بیٹھ کے کہا کہ ہمارا کام نہیں چل رہا کیونکہ آپ کا کام بند ہو گیا. تو اس پہ ذرا بتائیے گا کہ کیا کیا چیلنجز ہیں جس کا آپ کو سامنا ہے. دیکھیے چیلنجز تو میں نے آپ کو بتایا, جیسے کہ پچھلے 5-6 سال سے ہم کو چیلنجز کا ہی سامنا ہے. ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ 10,000 انڈسٹریاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. when I say 10,000 means not exactly the figure out 10,000 approximately. ٹھیک ہے, ہمیں سامنا یہ ہے کہ ہمیں آزادی دی جائے کام کی, ہم پہ ریسٹرکٹڈ نہ کیا جائے. ہمیں مطلب یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا منسٹری کے حوالے سے, دیکھیں لوگوں کا نا کانفیڈنس نہیں ہے گورنمنٹ کے اوپر, یا آپ ہوں یا میں آمنے سامنے بیٹھ کے, ہمیں نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں ہے. ہم ٹرسٹ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یار آپ بول رہے ہیں لیکن ایسا ہوگا نہیں. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا فیس بک کے اوپر, کیونکہ میں اسکرال کرتا ہوں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک لڑکا کوئی سیمپل لے کے جا رہا تھا دبئی فشری کے حوالے سے. ہی واز ایجوکیٹڈ ینگ بوائے, اس کو روک لیا. ٹھیک ہے نا, میں اسپیسیفکلی یہ نہیں بولتا وہ سندھ کی گورنمنٹ ہے, پنجاب کی گورنمنٹ ہے, فرنٹیئر کی گورنمنٹ ہے یا بلوچستان کی. ہم جب بات کرتے ہیں ہم پاکستان کی کرتے ہیں. تو پاکستان کے حوالے سے ہمیں سب کو جو ینگ, دیکھیں میں تو اپنے آپ نہیں ہوں, ٹھیک ہے, جو ینگ جنریشن ہے ان کو کم از کم پاکستان کا سوچنا چاہیے. جب ہم پاکستان کا سوچتے ہیں دے آر ریڈی ٹو پے فار ایوری سنگل ٹیکس. میں باہر سے پڑھا ہوا ہوں تو میں ہر ٹیکس پے کرتا تھا. ہمارے یہاں پیڈ کی اس لیے نہیں ہے, ہمیں ریٹرن نہیں ملتا. ہماری گورنمنٹ جب ٹائٹ ہو جائے گی نا ٹیکس لینے پہ اور ڈیلیور کرنے میں, تو ہر آدمی خوشی خوشی ٹیکس پے کرے گا. دیٹس دی ریزن. صحیح. سر یہ بتائیے گا کہ ہر شخص, نوجوانوں کی اگر بات کریں ہم, تو وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں اس کو یہ پروفیٹیبل ادارہ ہے, یا اس میں ایسا کیا ہے کہ یا لوگ بلیک سے وائٹ کر رہے ہیں منی اپنی, کیوں ہر شخص اسی کی طرف بھاگ کے جا رہا ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں گے؟ پیسے ہیں وہ اپنا آفس کھول کے بیٹھ گیا کہ ہم ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں. تو اٹس اے ویری ویری گڈ کوشچن. میں ہمیشہ سے اپنے تمام دوستوں کو, اپنے انویسٹرز کو, سب کو یہ بات بولتا ہوں, میری جو کرسی جیسے کہ ٹیبل کی یہاں ہے اور آپ میرے کلائنٹ ہیں, تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ خرم سمرو جو ہے نا بڑے ایزیلی پیسہ کماتا ہے. یہ گاڑی جو اس نے لی ہے, جو بلڈنگ لی ہے XYZ, یہ بڑے آرام سے کمایا گیا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ایوری بڈی ہیز اسٹارٹڈ دیئر کیریئر فرام دا اسکریچ. میں نے موٹر سائیکل سے اپنا کریئر اسٹارٹ کیا, اس کو 27 سال لگ گئے کہ 4 لوگ مجھے ایک چھوٹے سے نام کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے, لالچ ہے نا, لالچ, اس چکر کے اندر لوگ آتے ہیں. ہمارے انویسٹر ریئل اسٹیٹس بن جاتے ہیں, نہ وہ انویسٹر رہتے ہیں نہ وہ ریئلٹر رہتے ہیں. دیٹس دی ریزن. صحیح. سر یہ بتائیے گا کہ انلیگل پراپرٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک فلیٹ بن رہا ہے, ایک بلڈنگ بن رہی ہے, آپ اس میں انویسٹ کریں. اور یہ پہلے تو بہت ہی زیادہ ہوتا تھا کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, ایک اسٹرکچر کھڑا کر دیا جاتا تھا اور آپ کے جو پیسے لے کے وہ غائب ہو جاتے تھے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. اور بہت سارے لوگ اس بارے میں رو رہے ہوتے تھے کہ اب یہاں پر کھڑکیاں بھی نہیں لگی ہوئی, یہاں پہ پراپر کام نہیں ہوا, ہم یہاں پر رہیں کیسے, ہماری انویسٹمنٹ ڈوب گئی ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کے بارے میں جو فراڈ کرتے ہیں؟ کس طرح آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ یہ شخص جو ہے یہ آپ کو واقعی آپ کا کام کر کے دے گا اور یہ شخص جو آپ کے پیسے لے کے بھاگ جائے گا؟ دیکھیے ماریا, آپ کے اتنے ویلڈ کوشچنز ہیں. آئی ایم سو ہیپی ٹو آنسر یو دیز کوشچنز. یہ ایک ایسا سوال ہے کہ میں اسپیشلی ان لوگوں کے میسج پاس آن کرنا چاہتا ہوں کہ ہر دوسرا آدمی جس کی جیب میں 2 کروڑ روپے آ جائے وہ بلڈر بن جاتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. بلڈر بننا اور بلڈنگ بنانا کوئی مشکل کام اس لیے نہیں ہے, وہ سارے کام جو مزدور کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے لوگوں کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے. میں آپ کو انسینٹیو دیتا ہوں کہ میری 2 روپے کی چیز آپ 4 روپے میں بیچ دیں, میں آپ کو 1 روپیہ دوں گا. تو آپ گریڈی ہو جائیں گے, لالچی, آپ کی انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے, تو آپ کسی اور کو لے کر آئیں گی کہ یہ خرم میں نے یہ لے کر آ گئی, ان کو بکنگ کرا دو. تو دیٹس دا ریزن. کریڈیبلٹی بنانے کے لیے آپ کو مارکیٹ کے اندر ایک ایکسپیرینس چاہیے. کسی بلڈر کے ساتھ پروجیکٹ انویسٹ یا پیسہ انویسٹ کرنے سے پہلے آپ اس کی ریکی کریں, ریسرچ کریں کہ آیا اس کو کتنا ٹائم ہو گیا مارکیٹ کے اندر.
ادھر یہ کہیں رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کوئی چیز 1 کروڑ کی چیز اگر 70 لاکھ روپے یا 60 لاکھ میں مل رہی ہے تو ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو جمپ آن ان. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ ان سے بات کر کے پوچھیں کہ بندہ کیسے کیوں سستا دے رہا ہے مجھے, تو دیٹس یور فالٹ. ہمارے کلائنٹس کا فالٹ ہے یہ جو پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور پھر وہ خوار ہوتے اور روتے ہیں. صحیح. سر آج کل کی جو معاشی صورتحال خراب ہوئی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ بائر کی پرچیز پاور باقی بچی ہے کچھ؟ دیکھیں میں آپ کی اس بات کا جواب ایسے دوں گا, آئی ایم ناٹ اتھینٹک اباؤٹ مائی آنسر, بٹ واٹ آئی ہرڈ, کل رات میں کہیں بیٹھا ہوا تھا, میرے ایک بہت اچھے دوست تھے, کافی ریسورسز والے پڑھے لکھے انسان, باتوں سے بات نکلتی ہے جب آپ کاروباری ڈسکس کرتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ $4 بلین پاکستان کے ریمیڈنس پاکستان میں آتی ہے باہر سے, ان ٹیکسز کی وجہ سے وہ کیسے آئے گی؟ سمجھ رہی میری بات؟ تو آپ کے سوال کا آنسر یہ ہے کہ لوگوں کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ ڈیڈ ہو چکا ہے, وہ ڈر چکے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ریبلڈ نہیں ہو سکتی چیزیں. ریبلڈ تب ہو سکتی ہیں جب آپ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے. جب آپ کسی ملک کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں کہ آپ دیکھیں یار وہ ملک کتنا ترقی کر گیا ہے, تو سب سے پہلے انسان کو آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ آئیدر اپنے ساتھ سنسیئر ہے کہ نہیں ہے. ملک تو بات کی بات ہے. صحیح. لیکن سر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ٹیکسز لگنے چاہیے؟ کیونکہ جو ساری صورتحال چل رہی ہے, جو آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں ان کے اوپر ہی دوبارہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے, لیکن بہت سارے ایسے سیکٹرز بھی ہیں ہمارے یہاں جو ٹیکس پے نہیں کرتے اور ان کو فلی ریلیف بھی ملا ہوا ہے کہ وہ کوئی ان سے پوچھنے والا بھی نہیں ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بیلنس ہونی چاہیے چیز؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیے میں کبھی بھی زندگی میں خلاف نہیں ہوں ٹیکسز کے, ٹھیک ہے. آپ سر اٹھا کے تب سوچ سکتے ہیں, ایگزامپل ہے جب گاڑی کے پیپرز لے کے گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی چلاتے ہیں نا تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. جب آپ کی گاڑی کے پیپرز آپ کے پاس نہیں ہوتے تو آپ چھوٹے سے ایک سپاہی سے بھی گھبراتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کی زندگی میں آپ کا پیپر ورک کمپلیٹ ہونا چاہیے. پیپر ورک سے مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیکس پے کریں, کیوں نہ کریں. میں ٹیکس پے کرتا ہوں الحمدللہ, تو میں زندگی میں سوال کر سکتا ہوں نا. بالکل. تو ٹیکس پے کرنا چاہیے, لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اس ویسینٹی یا اس ایریے میں یا اس شہر میں اس وقت حالات کیا ہیں, یا اس ملک پہ اس وقت حالات کیا ہیں. آئدر ان کو کھانے کی ضرورت ہے, اگر کھانے ہی کے پیسے نہیں ہیں تو میں آپ کو ٹیکس کیسے دوں گا؟ صحیح. کرونا کے اندر جیسے آپ نے رینٹ پہ پراپرٹی لی ہوئی تھی نا, تو لوگ رینٹ نہیں لیتے تھے 6 مہینے کا, سال کہ آپ نے کمایا نہیں, اب کہاں سے دو گے؟ تو ہماری گورنمنٹ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیں اور ٹیکسز لیں, کیونکہ گورنمنٹ اپنی جیب سے کہاں سے دے گی جب تک ہم سے ٹیکس لے کے پے آف نہیں کرے گی IMF کو. لیکن کم از کم اکارڈنگ ٹو مارکیٹ جو حالات ہیں دنیا کے, لوگ پریشان ہیں. صرف تقریریں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ فرنٹ مین ہیں, وہ بات کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. اگر وہ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. دے ہیو ٹو سارٹ اٹ آؤٹ. ٹیکس دینا اچھی چیز ہے اور دینا چاہیے, پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے. ہمارا ملک جو ہے ایک اٹارمک پاور ہے, اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے تو دنیا ہم پہ ہنستی ہے. بالکل دینا چاہیے. آئی ڈو ایگری فار دیٹ. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیف دینا چاہیے گورنمنٹ کو, لیکن ایمنسٹی اسکیم بھی اسی سیکٹر کو زیادہ ملتی ہیں دیکھیں باقی کسی بھی سیکٹر کی نسبت. ماریا, ریلیف کی جب بات آتی ہے اور ایمنسٹی کی بات آتی ہے, سب سے پہلے گورنمنٹ کو یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو ایک کانفیڈنس بلڈ اپ کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر جیسے پولیس سے لوگ ڈرتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے پولیس والے برے ہوتے ہیں. آئی ڈو ہیو لاٹ آف ایکسپیرینس جہاں پڑھے لکھے پولیس والے ہیں اور جو کو عزت دیتے ہیں. اسی طرح ہمارے ڈپارٹمنٹس یا ہماری گورنمنٹ کو یہ سارٹ آؤٹ کرنی چیزیں چاہیے کہ لوگ اپنا پیسہ وائٹ کیوں نہیں کرنا چاہتے جب آپ نے کھلے عام چھوٹ دی ہوئی ہے, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے. سب سے پہلے جو آپ کو ریلیف دینا چاہتے ہیں آئدر وہ خود کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. سب سے امپورٹنٹ کوشچن یہی ہے. سو کانفیڈنس بلڈ اپ کرنا ایک عام آدمی کا, پاکستانی کا بہت ضروری ہے. سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کا مستقبل آئندہ دنوں میں؟ دیکھیے میں تو ہمت نہیں ہارتا, میں اپنے دوستوں کو بھی بولتا ہوں, اپنے کلائنٹ کو بھی بولتا ہوں. میں نے زندگی میں ہمیشہ سے اللہ پاک پہ بھروسہ رکھا ہے اور میں کبھی بھی کسی پہ انگلی نہیں اٹھاتا, وہ بزنس ہو, گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو. آپ کو اپنی ڈٹرمنیشن رکھنی چاہیے اپنے کام پہ. میں 10:30 بجے اٹھ کے جب کام کروں گا, نماز پڑھنے کے بعد, تلاوت کرنے کے بعد, اور اپنا دن کا آغاز اچھا کروں گا, تو میرا رب اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ میرے راستے بنائے گا. میں بستر پہ لیٹ کے ٹی وی دیکھوں گا سارا دن ٹاک شوز, اور میں بولوں کہ میرا کام نہیں ہو رہا, دس از رانگ. یو ہیو ٹو ورک ہارڈ فار یور سیلف. آپ محنت کرو گے, اللہ پاک راستہ بناتا ہے. یہ جو آپ کے سوالات ہیں یہ ضرور ہونے چاہیے, ویلڈ ہیں. اس کا آنسر مجھے نہیں دینا, ہم سجیشن دے سکتے ہیں, لیکن ہماری گورنمنٹ کو, ہمارے اداروں کو اس پہ محنت کرنی چاہیے. سر اس سیکٹر کو بہتر کرنے کے لیے کیا تجاویز دینا چاہیں گے؟ دیکھیے سیکٹر پہ جو ہمارے پہ ٹیکسز لگے ہوئے یہ ہمارے پہ نہیں لگے ہوئے, یہ ٹیکسز ہمارے کلائنٹس پہ لگے ہوئے ہیں. آپ میری کلائنٹ ہیں, یہ میرے کلائنٹ ہیں, یہ میرے سب میرے کلائنٹس ہیں. وہ کلائنٹ نکلنے سے پہلے سوچتے ہیں مجھے 1 روپے کی چیز لینی ہے, اس پہ 2 روپے ٹیکس ہے, تو 1 روپے میں اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہوں. بالکل. وہ کہتے ہیں میں بینک میں رکھ لیتا ہوں.
لوگ مجبور ہو جائیں گے. یاد رکھیے گا, توبہ کرتا ہوں اللہ پاک سے, سود کھانے پہ. جو بینکس نے جو آپ کو انسینٹیو دینا شروع کر دیے ہیں ایک اسلامک ملک کے اندر, لوگ سود کھانا شروع کر دیں گے. وہ یہ بھول جائیں گے کہ سود حرام ہے کہ حلال ہے. وہ کہیں گے ہمیں روزی روٹی چاہیے, بالکل, کیونکہ اب مجبوری ہو گئی ہے. یا آپ اور میں تو سوچ سکتے ہیں شاید کل پرسوں ترسوں کا ہمارے پاس راشن پڑا ہوا ہے, لیکن لانگ ٹرم میں ایسا نہیں ہو سکتا. ہر آدمی پریشان ہے. ابھی آپ دیکھیں یہ عید کا سمے ہے, اور آپ بکرے لینے جائیں یا گائے لینے جائیں, جو آدمی پہلے 3 بکرے 2 لیتا تھا وہ 1 لے رہا ہے. ایسا ہی ہے. جو جتنے کا لیتا تھا اس کی آدھی قیمت پہ لے رہا ہے. اس نے بولا کہ ابھی صرف قربانی کرنی ہے, ابھی خوبصورتی والی قربانی نہیں کرنی, کیونکہ وہ افورڈ ہی نہیں کرتا. بالکل, میں کسی بھی کیا بات کروں, میں اپنی بات کرتا ہوں. سب سے پہلے حالات ہیز بین ٹوٹلی چینج. اس سروائیول چل رہا ہے اس وقت, اور کچھ بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے بات کی, جس کو کہنے کو تو کہا جاتا ہے کہ یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی باقی سیکٹرز کے ساتھ ساتھ اس سیکٹر کا بھی حال بہت زیادہ خراب ہوا ہے. ویسے تو اس سیکٹر پہ حکومت کو توجہ دینی چاہیے, کیونکہ پوری دنیا میں ہی اس کو ترقی دی جا رہی ہے. اگر آپ دبئی دیکھیں, آپ سعودی عربیہ دیکھیں, تو اتنا اچھا کام کیا جا رہا ہے وہاں پر اتنی سرمایہ کاری ہو رہی ہے ان کے ریئل اسٹیٹ کی وجہ سے. لیکن پاکستان میں ابھی تک اس پہ بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی. تو آئندہ وقتوں میں امید کرتے ہیں کہ اس سیکٹر پہ بھی توجہ دی جائے گی اور تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھا جائے گا. ٹیکسز میں جس طرح کے خرم سمرہ صاحب نے کہا کہ اگر آپ تھوڑا سا نرمی دکھائیں گے تو ہی آپ لوگ اس چیز کو خرید سکیں گے. لوگوں کے سروں پہ اپنی چھت نہیں ہے, اور لوگ اس کو افورڈ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جو مہنگائی کی صورتحال چل رہی ہے اس کی وجہ سے. تو اگر حکومت تھوڑا سا اس سیکٹر پر بھی توجہ دے تو آئندہ دنوں میں ہو سکتا ہے ہر شخص اپنی چھت کے نیچے ہی رہ رہا ہو. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان. تازہ ترین خبریں, تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات, کھیلوں کی خبریں, شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز, صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.